एक ऐसा गाँव जो 50 साल पहले ख़त्म हो चुका है और अब एक्सिस्ट नहीं करता। वहाँ पर एक शख्स ने सारी रात गुज़ारी और उस रात में उसने क्या-क्या एक्सपीरियंस किया, वो आपको जानने को मिलेगा मेरी इस वीडियो में। तो मेरा नाम है शहरयार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर नरेशन बाय शेरी। तो दोस्तों, अगर आपको भी अकेले ट्रैवल करने का शौक़ है या नई-नई और सुनसान जगह एक्सप्लोर करने का शौक़ है, तो एक दफ़ा ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि आप रात के वक़्त किसी भी सुनसान गाँव या नई जगह जिसको आप नहीं जानते, जो आपके लिए बिल्कुल अनजान है, वहाँ जाने का इरादा तुर्क कर दें। ये वीडियो भी एक ऐसे ही गाँव की है। तो जिसने मुझे ये वीडियो भेजी है, वो कुछ यूँ लिखता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर है। मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ट्रैवल करता रहता हूँ। छोटे गाँव, पुरानी इमारतें और हिस्ट्री एक्सप्लोर करना मेरा शौक़ था। मैं कभी पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। लोग अक्सर कहते थे कि कुछ गाँव ऐसे होते हैं जहाँ मग़रिब के बाद कोई नहीं रुकता। मुझे लगता था ये सिर्फ़ अफ़वाहें हैं। लेकिन 2 साल पहले जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद मैंने कभी अकेले अननोन जगह एक्सप्लोर नहीं की। ये वाक़या अक्टूबर की एक ठंडी शाम का है। मैं पंजाब के एक दूर दराज़ इलाके से गुज़र रहा था। मेरा जीपीएस अचानक सिग्नल खोना शुरू हो गया। मैंने सोचा किसी करीबी गाँव में रुक कर रास्ता पूछ लेता हूँ। कुछ देर बाद रोड के किनारे एक पुराना जंग लगा बोर्ड नज़र आया। उस पर धुंधली सी राइटिंग थी, लिखा हुआ था नूरपुर। बोर्ड के नीचे किसी ने लाल रंग से सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, मगरिब के बाद अंदर मत जाना। मैं हंस दिया, सोचा किसी ने मजाक किया होगा। मैं गाड़ी गांव के अंदर ले गया। अंदर जाकर मुझे पहली अजीब बात महसूस हुई कि पूरा गांव बिल्कुल सलामत था। घर खड़े थे, दरवाजे लगे हुए थे, मस्जिद भी मौजूद थी, लेकिन पूरे गांव में एक भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। ना बच्चे, ना औरतें और ना कोई बुज़ुर्ग। सिर्फ आवाज़ चल रही थी। मैं गाड़ी से उतरा और आवाज़ लगाई, अस्सलाम वालेकुम, कोई है? मेरी आवाज़ पूरे गांव में गूंज कर वापस आ गई। किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी एक पुराने घर का दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर से तकरीबन 10 साल का एक लड़का बाहर निकला। उसका चेहरा उदास था। उसने सीधा मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, रास्ता भूल गया हूँ। उसने फ़ौरन कहा, तो फिर सूरज डूबने से पहले यहाँ से चले जाओ। मैंने पूछा, क्यों? लड़का कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो गांव के असली रहने वाले वापस आ जाते हैं। मैं हैरान रह गया, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। लड़के ने मेरी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ पहले से भी धीमी हो गई। दिन में नहीं, सिर्फ रात को। ये कहकर वो वापस घर के अंदर चला गया। मैं उसके पीछे गया। दरवाज़ा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। घर पूरी तरह से खाली था। फर्श पर मोटी धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई रहता ही ना हो। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। मैं डर गया था। मैं फ़ौरन बाहर निकला। उस वक्त सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और उसी लम्हे पूरे गांव की मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आनी शुरू हो गई। मैंने सुकून का सांस लिया। सोचा, अच्छा, मतलब कोई तो यहाँ पर रहता होगा। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद मुझे एहसास हुआ, अज़ान की आवाज़ सिर्फ लाउड स्पीकर से आ रही है। मस्जिद के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं धीरे धीरे मस्जिद के दरवाजे तक गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और बिल्कुल आखिरी सफ़ में मुझे किसी का साया बैठा हुआ नज़र आया। जैसे ही मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट्स उस तरफ की, वो साया गायब हो गया। उसी वक्त मेरे फ़ोन का नेटवर्क पूरी तरह ख़त्म हो गया। जीपीएस बंद हो गया और मेरी गाड़ी का रिमोट लॉक अपने आप चलने लगा। मैं गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जब मैं ड्राइवर सीट पर बैठा तो रेयर व्यू मिरर में मुझे पूरा गांव नज़र आ रहा था।
اور ہر گھر کے دروازے پر کوئی نہ کوئی خاموش کھڑا تھا۔ سب میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن جب میں نے مڑ کر دیکھا تو پورا گاؤں پھر سے خالی تھا۔ میں کچھ لمحوں تک ریئر ویو مرر میں دیکھتا رہا۔ ہر گھر کے باہر کوئی نہ کوئی خاموش کھڑا ہوا تھا۔ میں نے فوراً اگنیشن آن کی، لیکن انجن سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دوبارہ ٹرائی کی، صرف ٹک ٹک کی آواز آئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک مسجد کی اذان بند ہو گئی۔ اس کے بعد پورے گاؤں میں ایسی خاموشی چھا گئی کہ مجھے اپنی سانسیں تک سنائی دے رہی تھی۔ میں گاڑی سے اتر کر بونٹ کھولنے لگا۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، بیٹری بھی نہیں تھی، پھر گاڑی سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ تبھی میرے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے دھیرے سے مڑ کر دیکھا۔ تقریباً 50 میٹر دور کوئی ایک بوڑھا انسان کھڑا تھا۔ اس نے سفید کرتا پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی اور سر پر ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنی طرف بلایا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، بابا یہاں سے باہر کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہے، پھر بولے، بیٹا اب باہر کا راستہ صبح سے پہلے نہیں ملے گا۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیوں؟ اس نے صرف ایک جملہ کہا، اس گاؤں کے دروازے رات کو بند ہو جاتے ہیں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، بابا گاؤں کے بھی کوئی دروازے ہوتے ہیں؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس دھیرے دھیرے مڑ کر چل دیا۔ میں نے بھی اس کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ وہ ایک پرانے گھر کے سامنے رک گیا، دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ میں بھی اس بابا کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا، لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ پورا گھر خالی تھا۔ دیواروں پر مکڑیوں کے جالے لگے ہوئے تھے۔ فرش پر اتنی دھول تھی کہ لگتا تھا سالوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اگر وہ بزرگ اندر نہیں آئے تو گئے کہاں؟ تب میری نظر فرش پر پڑی۔ دھول میں صرف ایک ہی آدمی کے قدموں کے نشان تھے، اور وہ بھی میرے۔ مطلب اس گھر میں میرے علاوہ کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ میں نے بنا پیچھے مڑے بھاگنا شروع کر دیا۔ باہر نکلتے ہی ہوا اچانک بہت تیز چلنے لگی۔ گاؤں کی ہر کھڑکی اور دروازہ ایک ساتھ زور زور سے بجنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پورے گاؤں کے لوگ ایک ساتھ جاگ گئے ہوں۔ میں دوڑتا ہوا اپنی گاڑی کے پاس پہنچا۔ اس بار انجن پہلے ہی سیلف میں سٹارٹ ہو گیا۔ میں نے فوراً ایکسیلریٹر دبایا۔ روڈ سیدھی تھی۔ میں نے تقریباً 10 منٹ تک گاڑی چلائی، لیکن پھر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں دوبارہ اسی مسجد کے سامنے کھڑا تھا۔ اس بار میں نے دوسری روڈ لی، پھر تیسری۔ ہر بار 10 یا 15 منٹ گاڑی چلانے کے بعد میں واپس اسی جگہ آ جاتا تھا، جیسے پورا گاؤں ایک گول دائرے میں بدل گیا ہو۔ میں نے موبائل نکالا، اب بھی سگنل نہیں آ رہا تھا۔ بیٹری 83% تھی، لیکن اسکرین پر وقت صرف 6:47 شو کر رہا تھا، جیسے ٹائم جم گیا ہو، ایک بھی سیکنڈ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس وقت مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا کہ شاید میں راستہ نہیں بھولا، میں کسی اور ہی جگہ پھنس چکا ہوں۔ تبھی میری نظر مسجد کی چھت پر پڑی۔ وہاں کوئی کھڑا تھا، لمبا قد، سفید کپڑے، اور اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور گاؤں کے پرانے قبرستان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ سایہ ہوا میں گھل گیا۔ میرے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو گاڑی میں بیٹھ کر صبح کا انتظار کرتا، یا پھر اس قبرستان کی طرف جاتا جہاں شاید اس گاؤں کے خوف کا اصل راز چھپا ہوا تھا۔ میری نظر اب بھی اس پرانے قبرستان پر جمی ہوئی تھی۔ دل بار بار کہہ رہا تھا واپس گاڑی میں بیٹھ جا، لیکن دماغ ایک ہی بات سوچ رہا تھا، اگر یہاں سے نکلنا ہے تو راز یہیں ملے گا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور دھیرے دھیرے قبرستان کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہر قدم کے ساتھ ہوا اور ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ قبرستان کے باہر ایک پرانا لوہے کا گیٹ تھا، اس پر زنگ لگا ہوا تھا،
جب میں نے اسے دھکا دیا تو اس کی چیخنے کی آواز پورے گاؤں میں گونج اٹھی۔ اندر ہر طرف پرانی قبریں تھیں، کچھ ٹوٹ چکی تھیں، کچھ پر نام لکھے ہوئے تھے اور کچھ اتنی پرانی ہو چکی تھیں کہ ان کے نام تک مٹ چکے تھے۔ میں ہر قبر کو ٹارچ کی روشنی سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر اچانک میری ٹارچ کی روشنی قبر پر پڑ گئی۔ اس قبر کی مٹی بالکل تازہ لگ رہی ہو، جیسے اسے ابھی کچھ ہی دن پہلے بند کیا گیا ہو۔ لیکن قبر کے پتھر پر لکھی تاریخ دیکھ کر میری سانسیں رک گئی۔ تاریخ تھی 1948 کی۔ میں حیران رہ گیا۔ اگر قبر 1948 کی تھی تو مٹی اتنی نئی کیسے لگ رہی تھی؟ تبھی میرے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اتنا گھبرایا کہ ٹارچ میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ مڑ کر دیکھا تو ایک بزرگ آدمی ہاتھ میں پرانی لالٹین لیے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اداس تھا، نہ وہ ڈراؤنا لگ رہا تھا نہ ہی عجیب، بس بہت تھکا ہوا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ وہ دھیرے سے بولا، میں اس قبرستان کا دیکھ بھال کرنے والا شخص ہوں۔ جب تک یہ گاؤں زندہ تھا اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی اور میری سمجھ سے باہر تھی۔ کیا مطلب؟ وہ قبر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس گاؤں میں کبھی 200 سے زیادہ لوگ رہا کرتے تھے۔ ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ پوری بستی نے ایک ہی رات میں گاؤں چھوڑ دیا۔ میں نے فوراً پوچھا، لیکن کیوں؟ بزرگ نے گہری سانس لی، کیونکہ ہر رات کسی نہ کسی گھر کا ایک فرد غائب ہونے لگا تھا۔ کسی کو لاش نہیں ملتی تھی، نہ کوئی نشان ملتا تھا، بس اگلے دن اس گھر کا دروازہ کھلا ہوتا تھا اور اندر صرف سناٹا پایا جاتا تھا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا پولیس نہیں آئی تھی؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آئی تھی، لیکن انہیں بھی صرف خالی گھر ملے۔ میں کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک میری ٹارچ بند ہو گئی۔ میں نے اس پر ہاتھ مارا لیکن وہ چلی نہیں، اب صرف اس بزرگ کی لالٹین کی روشنی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کے پیچھے چل دیا۔ قبرستان کے بالکل آخری حصے میں ایک بہت پرانا مقبرہ تھا۔ اس کا دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ بزرگ نے لالٹین اوپر اٹھائی۔ دروازے کے اوپر پتھر پر ایک ہی جملہ لکھا تھا، اسے کبھی مت کھولنا۔ میں حیرانی سے پوچھا، اندر کیا ہے؟ بزرگ نے فوراً جواب دیا، مجھے نہیں پتا، کیونکہ کسی نے کبھی اسے کھول کر نہیں دیکھا۔ اسی وقت مقبرے کے اندر سے کسی چیز کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، پھر آواز بڑھنے لگی، جیسے کوئی ننگے پاؤں پتھر پر چل رہا ہو۔ میری گردن سے پسینہ بہنے لگا۔ میں دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن بزرگ بالکل اپنی جگہ کھڑے تھے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار ڈر نظر آیا۔ اس نے دھیمی لیکن کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھاگو۔ میں نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر قبرستان کے گیٹ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، لیکن بھاگتے بھاگتے مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے صرف میرے قدموں کی آواز نہیں ہے، بلکہ کوئی اور چیز بھی میرا پیچھا کر رہی ہے، بالکل میری رفتار کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ اور جب میں قبرستان کی گیٹ سے باہر نکلا تو ہمت کر کے ایک بار مڑ کر دیکھا۔ گیٹ کے اندر وہ بزرگ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن مقبرے کے دروازے پر ایک لمبا سیاہ سایہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں اور وہ سیدھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں پوری طاقت سے قبرستان سے باہر نکل کر بھاگ گیا، لیکن جیسے ہی گاؤں کی بیچ والی سڑک پر پہنچا سب کچھ ایک دم خاموش ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے پیچھے دیکھا، نہ وہ سایہ تھا، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی قدموں کے نشان، صرف اندھیرا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور گہری سانسیں لینے لگا۔ تبھی دور ایک عمارت میں ہلکی سی روشنی جلتی ہوئی نظر آئی۔
پورے گاؤں میں وہی ایک جگہ تھی جہاں لائٹ نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی زندہ انسان مل جائے۔ میں آہستہ آہستہ اس عمارت کی طرف چل دیا۔ جب قریب پہنچا تو دیوار پر زنگ لگا ہوا بورڈ نظر آیا، گورنمنٹ پرائمری اسکول نوربل۔ اسکول دیکھ کر مجھے تھوڑی تسلی ہوئی، لیکن گیٹ آدھا کھلا ہوا تھا اور ہوا کے ساتھ دھیرے دھیرے ہل رہا تھا۔ میں اندر داخل ہوا۔ اسکول کے کورٹ یارڈ پر پتوں سے بھرا ہوا فرش تھا، جھولے زنگ سے بھر چکے تھے، بلیک بورڈ ٹوٹ چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سالوں سے یہاں کوئی آیا ہی نہ ہو، لیکن پھر بھی ابھی کچھ دیر پہلے یہاں روشنی چل رہی تھی۔ میں پچھلی کلاس روم میں داخل ہوا۔ ڈیسک اور کرسیاں دھول سے ڈھکی ہوئی تھی۔ دیوار پر اردو میں ایک پرانے چارٹ لٹک رہا تھا، لیکن بلیک بورڈ پر سفید چوک سے ایک ہی جملہ لکھا ہوا تھا، ہمیں گھر جانا ہے۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ یہ لکھا کس نے تھا؟ میں دھیرے دھیرے دوسری کلاس روم کی طرف گیا، دروازہ کھولا اور میرے ٹارچ کی روشنی فرش پر پڑی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے گیلے قدموں کے نشان تھے، جیسے بچے ننگے پاؤں چل کر گزرے ہوں۔ لیکن عجیب بات تو یہ تھی، نشان صرف اندر جا رہے تھے، باہر آنے کے کوئی نشان نہیں تھے۔ میں نے ہمت کر کے ان نشانوں کا پیچھا کیا۔ وہ مجھے پرنسپل کے پرانے آفس تک لے گئے۔ آفس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک پرانی میز پر دھول سے ڈھکی ہوئی ڈائری پڑی تھی۔ اس ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا تھا، ہیڈ ماسٹر عبدالحمید۔ میں نے ڈائری کھولی۔ پہلے کچھ پنے اسکول کے ریکارڈ سے بھرے ہوئے تھے، لیکن آخری چند صفحوں پر لکھا ہوا تھا، ہر رات بچے کہتے ہیں کہ کوئی انہیں نام لے کر بلاتا ہے۔ ہم نے سوچا وہ مذاق کر رہے ہیں۔ پھر ایک رات 3 بچے غائب ہو گئے۔ اگلے دن ان کے بیگ اور جوتے اسکول کے پچھلے کمرے میں ملے، لیکن بچے کبھی نہیں ملے۔ میری انگلیاں کانپنے لگی تھیں۔ اسی وقت آفس کے باہر اسکول کی گھنٹی بجنے لگی، 1 بار 2 بار 3 بار، پھر لگاتار، جیسے اسکول کی چھٹی ہو گئی ہو۔ اس کے بعد مجھے بچوں کی ہنسی سنائی دینے لگی، پہلے ایک بچے کی، پھر 2 بچوں کی، پھر پورا اسکول ان کی آوازوں سے بھر گیا۔ میں بھاگ کر آفس سے باہر نکلا۔ کورٹ یارڈ میں کوئی نہیں تھا، لیکن ہر کلاس روم سے بچوں کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے ہر کلاس روم چل رہا ہو۔ میں نے پہلی کلاس کا دروازہ کھولا، اندر کوئی نہیں تھا۔ دوسرے کلاس روم کا دروازہ، پھر تیسرا۔ کلاس روم بالکل خالی تھے، مگر ان میں سے آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ پھر اچانک پورے اسکول کی تمام آوازیں ایک ہی لمحے میں بند ہو گئیں۔ ایسی خاموشی چھا گئی کہ میری اپنی دھڑکن بھی مجھے تیز محسوس ہونے لگی۔ اس وقت میرے پیچھے کسی بچے کی دھیمی سی آواز آئی، سر۔ میں نے دھیرے سے مڑ کر دیکھا۔ کلاس روم کے آخری کونے میں تقریباً 10 سال کا ایک بچہ اسکول یونیفارم میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اداس تھا، ہاتھ میں ایک پرانا اسکول بیگ تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، آپ بھی گھر نہیں جا پائیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور قدم بڑھانے ہی والا تھا کہ پورے اسکول کی لائٹس ایک دم بند ہو گئیں۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس اندھیرے کے بیچ مجھے صرف ایک چیز محسوس ہوئی، جیسے میرے پیچھے، بالکل پیچھے کوئی کھڑا ہے، میری گردن کے بہت قریب، دھیرے سے سانس لے رہا ہے۔ میری گردن کے بالکل پیچھے سے کسی کی ٹھنڈی سانسیں محسوس ہو رہی تھی۔ میرا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ میں دھیرے دھیرے مڑنے لگا، لیکن اسی وقت اسکول کی ایمرجنسی لائٹس اچانک جل اٹھیں۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک پرانی کرسی ہوا کے بغیر دھیرے دھیرے ہل رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ فوراً بھاگ جاؤ، لیکن اس چھوٹے لڑکے کی بات بار بار میرے ذہن میں گونج رہی تھی، آپ بھی گھر نہیں جا پائیں گے۔ میں نے ہمت کر کے اسی کلاس روم کو دوبارہ دیکھا۔
اس بار وہ لڑکا پھر نظر آیا، مگر وہ ڈراؤنا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل ڈر سے بھری ہوئی تھیں، جیسے وہ خود کسی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اسکول کے پیچھے کوریڈور کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ غائب ہو گیا۔ میں نے کچھ لمحے وہیں کھڑا رہ کر دیکھا، پھر نہ جانے کیوں میں اس کوریڈور کی طرف چلنے لگا۔ کوریڈور بہت لمبا تھا، دیواروں کا پینٹ اتر چکا تھا، ہر قدم کی آواز پورے اسکول میں گونج رہی تھی۔ آخر میں ایک لوہے کا دروازہ تھا، اس پر زنگ لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اسٹور روم، انٹری ریسٹرکٹیڈ۔ میں نے زور لگا کر دروازہ کھولا۔ اندر بہت اندھیرا تھا، ٹارچ کی روشنی میں پرانی ڈیسکس، ٹوٹے ہوئے پنکھے اور اسکول کا پرانا سامان پڑا تھا، لیکن کمرے کے بالکل کونے میں ایک چھوٹا سا اسکول بیگ پڑا ہوا تھا۔ اس بیگ پر نام لکھا ہوا تھا ایان، کلاس 4۔ مجھے فوراً وہ ڈائری یاد آ گئی جس میں 3 بچوں کے غائب ہونے کا ذکر تھا۔ میں بیگ اٹھانے کے لیے جھکا، جیسے ہی میں نے اسے ہاتھ لگایا کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگا، دروازہ ہل بھی نہیں رہا تھا۔ میں پوری طاقت سے دھکا لگا رہا تھا، تبھی کمرے کے اندھیرے کونے سے بچوں کی ہنسنے کی آواز شروع ہو گئی۔ پہلے بہت ہلکی تھی، پھر دھیرے دھیرے آواز تیز ہونے لگی۔ میں نے ٹارچ اس طرف گھمائی اور میری سانسیں رک گئیں۔ اندھیرے میں تقریباً 5 چھوٹے بچے کھڑے تھے، سب نے پرانی اسکول یونیفارم پہنی ہوئی تھی، سب کے چہرے جھکے ہوئے تھے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، تم کون ہو؟ سب نے ایک ساتھ دھیرے دھیرے اپنا سر اٹھایا۔ ان کے چہرے بالکل عام بچوں جیسے تھے، لیکن ان کی آنکھیں پوری طرح سیاہ تھیں، اور سب نے ایک ہی جملہ ایک ساتھ کہا، وہ آ گیا۔ اسی لمحے کمرے کا ٹمپریچر اچانک بہت ٹھنڈا ہو گیا، ٹارچ کی روشنی جھلملانے لگی۔ بچے ایک ایک کر کے کمرے کے کونے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ پھر اندھیرے سے بھری قدموں کی آواز آئی، ہر قدم کے ساتھ زمین ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ میں نے ٹارچ اس طرف کی، لیکن روشنی اندھیرے کو چیر ہی نہ پا رہی تھی، جیسے وہاں اندھیرا نہیں، کوئی اور چیز کھڑی ہو۔ بچے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگے۔ ان میں سے وہی چھوٹا لڑکا جس نے مجھے پہلے دیکھا تھا میری طرف دوڑا اور میرے ہاتھ میں ایک تصویر پکڑا دی۔ اس نے گھبرا کر کہا، اسے گاؤں سے باہر لے جاؤ، اگر یہ یہیں رہی تو ہم کبھی آزاد نہیں ہوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ بچہ بھی باقی سب کے ساتھ اندھیرے میں گھل گیا۔ اگلے ہی لمحے اسٹور روم کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ میں بنا پیچھے دیکھے بھاگتا ہوا اسکول سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر میں نے تصویر کو ٹارچ کی روشنی میں دیکھا۔ وہ 40-50 سال پرانی گروپ فوٹو تھی۔ اس میں پورے گاؤں کے لوگ کھڑے تھے، مردوں، عورتوں اور بچوں کے بیچ بالکل پچھلی صف میں وہی لمبا سیاہ سایہ کھڑا ہوا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، فوٹو میں باقی سب لوگ کیمرے کی طرف دیکھ رہے تھے، صرف وہ سیاہ سایہ سیدھا میری طرف دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر دھیرے دھیرے ایک مسکراہٹ ابھر رہی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ میں اس پرانی تصویر کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ اس فوٹو میں گاؤں کے تقریباً 50 لوگ کھڑے تھے، سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر پچھلی صف میں کھڑا ہوا وہ لمبا سیاہ سایہ کسی انسان جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، بس 2 گہری سیاہ آنکھیں، اور وہ سیدھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے تصویر الٹ کر دیکھی، پیچھے صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، جس دن یہ تصویر گاؤں سے باہر جائے گی اس دن ہم آزاد ہوں گے۔ مجھے فوراً اس چھوٹے لڑکی کی بات یاد آئی، اسے گاؤں سے باہر لے جاؤ۔ میں سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس بار گاڑی پہلے ہی سیلف میں سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے ایکسیلریٹر پورا دبا دیا۔ روڈ بالکل سیدھی تھی، مگر 5 منٹ بعد میں پھر اسی مسجد کے سامنے تھا۔ میں نے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی وقت
گاڑی کا ریڈیو اپنے آپ آن ہو گیا۔ ریڈیو سے کوئی گانا نہیں آ رہا تھا، صرف ایک آدمی کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی، تصویر چھوڑ دو۔ میں نے فوراً ریڈیو بند کر دیا، لیکن آواز بند نہیں ہوئی۔ اب وہ آواز گاڑی کے اندر سے آ رہی تھی، تصویر یہیں چھوڑ دو۔ میں نے تصویر کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا نہیں۔ میں نے زور زور سے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا مجھے یاد تھا میں پڑھتا گیا۔ اچانک ہوا کا بہت تیز جھونکا آیا، گاڑی کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ باہر پورا گاؤں کھڑا تھا، وہی لوگ جو میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھے تھے، مرد، عورتیں، بچے، سب بالکل خاموش کھڑے تھے، لیکن اس بار وہ ڈراؤنے نہیں لگ رہے تھے۔ سب کی نظریں میری طرف تھیں، جیسے وہ کسی امید کا انتظار کر رہے ہوں، اور ان سب کے پیچھے وہی لمبا سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ اس بار اس نے دھیرے دھیرے میری طرف چلنا شروع کر دیا۔ ہر قدم کے ساتھ ہوا اور ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ایکسیلریٹر اور زور سے دبا دیا، انجن زور سے گرجا، اور اسی وقت گاڑی کے سامنے ایک پرانا لوہے کا گیٹ نظر آیا۔ پہلی بار میں نے گاؤں کا باہر نکلنے والا رستہ دیکھا تھا۔ میں پوری رفتار سے اس گیٹ کی طرف بڑھا۔ جب گاڑی گیٹ کے بالکل قریب پہنچی تو وہ سیاہ سایہ اچانک میری گاڑی کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک زور کا جھٹکا لگا اور پھر سب کچھ بالکل خاموش ہو گیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولی تو سورج نکل چکا تھا۔ میں ایک ہائی وے پر تھا، گاؤں کہیں نظر آ ہی نہیں رہا تھا، نیٹ ورک واپس آ چکا تھا، جی پی ایس بھی چل رہا تھا۔ میں نے فوراً پیچھے والی سیٹ دیکھی، تصویر اب بھی وہیں پڑی تھی۔ میں گاڑی سے اترا اور میں نے اس گاؤں کی طرف دیکھا۔ اس بار گاؤں نظر ہی نہیں آ رہا تھا، جیسے وہ گاؤں ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو۔ تو میری نظر اس کی زمین پر پڑتی ہے، اس کے اوپر شکریہ لکھا ہوتا ہے۔ میں نے ادھر ادھر بھی دیکھا، لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد میں کبھی اس جگہ کا رخ نہیں کیا، لیکن آج بھی کبھی کبھی رات کو سفر کرتے وقت اگر کسی سنسان روڈ پر کوئی پرانا بورڈ نظر آ جائے تو میں گاڑی کی سپیڈ کم نہیں کرتا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ بورڈ پھر سے نور پور کا نہ ہو۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی سٹوری۔ اس سٹوری میں کتنی حقیقت ہے اس کا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اسے اپنی آواز میں نریٹ کر کے لوگوں تک پہنچاؤں، تو میرے انسٹاگرام پر سٹوری لکھ کر بھیج دیں۔ ہو سکتا ہے اگلی سٹوری آپ ہی کی ہو۔ اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا، اس سے مجھے آپ کی سپورٹ ملتی رہے گی اور آپ کو ویڈیوز نئی ڈیلی بیسس پر نظر آتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔